आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अज़ीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा व नमाज के ज़रिए में मैं आपको सबक नंबर 6 में खुश आमदीद कहती हूँ। आज के सबक में कुरान पाठ में हम फजर की अजान, अकामत और वज़ू के बाद की दुआ पढ़ेंगे और ग्रामर में हम हरूफ जर में बी, फ़ी और अला सीखेंगे और उसके बाद हम निकाते तालीम या शौक देखेंगे। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं। देखें, 1 घंटे की आपकी इन्वेस्टमेंट है और आप तकरीबन 4000 अल्फाज इंशाल्लाह सीखेंगे। तो बहुत ही शौक़ और तवज्जो और लगन से बैठ जाइए जैसे आप हमेशा बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक हम 63 अल्फाज सीख लेंगे जो कि कुरान में 23,267 बार आए हैं। हमारा टारगेट क्या था? 41,000। सोचें, 6 असबाक के बाद आप आधे से ज़्यादा अल्फाज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख लेंगे, क्योंकि कुल हमने 20 असबाक पढ़ने हैं। उम्मीद है स्वात हों अब आपको याद होंगे। तिलावत मुसहफ़ से भी आप करते होंगे और अपने हाफ़ज़े से भी, बुकलेट से पढ़ें, किताब से पढ़िए, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, सुनिए, अपने साथियों से कोर्स के मुतालिक सवाल कीजिए और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कि आप उसकी किताब कुरान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये बात कभी आपने भूलनी नहीं। और हमेशा दुआ करते रहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अपने लिए दुआ कीजिए और अपने कुरान साथियों के लिए भी दुआ कीजिए। उम्मीद है पॉकेट बुक से भी आप ज़रूर पढ़ते होंगे। पिछले सबक में फजर की हमने अजान के मुतालिक पढ़ा था, ठीक है? हाँ जी, कोई मुझे अनम्यूट करके बताए कि अजान का क्या खुलासा है, क्या समझ अजान किसके लिए होती है? जी कोई बताए, अनम्यूट करके बोलें। अज़ान अजान बुलावा है अल्लाह की बुलावा तरफ। है अल्लाह ताला से मुलाकात और फलाह, कामयाबी का, ठीक है? तो अजान तो हमने पिछले लेसन में पढ़ ली, वैसे भी आप रोज़ाना सुनते हैं। फजर की अजान में कुछ अल्फाज जो हैं वो इजाफी कहे जाते हैं। हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अब हम देखेंगे कि इसका लफ्ज़ी तर्जमा, फ़िक्री तर्जमा क्या है, और फिर हम इन अल्फाज की हैयत देखेंगे और उनका टुकड़े करने और उनका तर्जमा करना सीखेंगे। जी, अस्सलात हैयत के लिहाज से ये कैसा लग रहा है? मुअन्नस मुअन्नस और शाबाश, और भी 3 चीज़ें हैं इसमें, कम से कम 2 तो ये बताएं। है खास इसम है, खास इसम है, ठीक है? अल लगा हुआ है इसलिए बे खास। शाबाश। खैरुन क्या है? बस खैरुन भलाई ये मुसलसल जो होता है नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब नहीं। रहेगा। हाँ, तो इसम खैरुन का भी मतलब है ये इसम है, इसलिए कि बेहतर। इसमें भी तनवीन है इसम ना, इसमें तनवीन है। शाबाश, बेहतर है। और सलात सबको आपको पता है नमाज है। मिन हम मिन का क्या मतलब होता है? मिन शैतान से से से। शाबाश, ये आपके लिए नया लफ्ज है। अल नौम, तो ये भी इसम है क्योंकि इसके शुरू में भी अल आ रहा है, ठीक है? इसका मतलब है नींद। हम आगे बारी बारी सबको देखते हैं। तो नमाज बेहतर है नींद से, क्योंकि हम सो रहे होते हैं, तो इसलिए स्पेशली फजर की अजान में 2 बार ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। खैरुन 176 176 बार आया कुरान पाक में, और इसका मतलब है खैर। नौम का मतलब है नींद, नून से नौ और नून से नींद, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और चूंकि फजर की अजान है, और फजर की अजान के वक्त ही हम सोए होते हैं, बाकी नमाज़ों के वक्त तो हम जागे होते हैं। तो चूंकि हम ये इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हम इसको कुछ असबाब ले लेते हैं। देखिए, नींद जो है वो मौत के बराबर है, और नमाज क्या है? असली ज़िंदगी है। नमाज क्या है? अल्लाह की पुकार है। और नींद हमारी नफ्स की पुकार है कि नफ्स को अज़दफा कहता है नहीं नहीं सोए रहो, छोड़ो, नमाज क्या पढ़नी है। लेकिन अल्लाह ताला हमें बुला रहा होता है। और अमूमन नींद जो है वो जिस्म के लिए राहत है, और नमाज क्या है? वो रूह के लिए राहत है। लेकिन फजर के वक्त क्या होता है? अगर आप उस वक्त भी सोते रहें तो उस वक्त नींद जो है वो जिस्म के लिए मुज़िर है, वो राहत नहीं है। अभी तहकीक से, साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि बहुत सी
جو بیماریوں کے حملے ہیں وہ صبح کے وقت اگر سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتے ہیں. ایون جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، غیر مسلم بھی، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی صبح آپ ایک دفعہ ضرور اٹھیں، صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیں، کچھ دیر جاگیں، پھر بے شک سو جائیں. تو دیکھیں ہمارا تو مذہب اتنا پیارا ہے کہ اس میں ہمارے دین دنیا کے لیے سب بھلائیاں ہیں. تو صبح کے وقت کی تازگی جو ہے وہ جسم کے لیے دعا ہے. تو صبح کے وقت نیند بھی مضر ہے. تو فجر کے وقت ہمیں الحمدللہ اس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آ رہا ہوتا ہے ملاقات کا اللہ سے اور بھلائی کے لیے، کامیابی کے لیے، اس پہ ہمیں اٹھ کے انشاءاللہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. 10 سیکنڈز آپ کے اس کو اگر کوئی پاس ہے اس کو سکھائیے، یا خود اتنی اونچی آواز میں پڑھے کہ آپ کے کان میں آواز آئے. علم خیر خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم، جی نماز بالکل، بہتر ہے نیند سے. شاباش. تو اب اس کے بعد جب نماز کے اذان ہو جاتی ہے، مسجد میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اضافی الفاظ کیا کہے جاتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. 2 بار یہی بھی کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ کیا الفاظ ہیں، ان کے کیا مطلب. قد کا مطلب ہے البتہ، تحقیق کے معنوں میں بھی آتا ہے آلریڈی. قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ بھی ہم نے پڑھا نماز، یعنی البتہ ہو چکا آلریڈی، یعنی اب نماز کھڑی ہوگی. جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کو بلانے کے لیے کہ اب سب جماعت میں آ کر شامل ہو جائیں. اذان جب پوری دی جاتی ہے تو وہ کس بات کا اعلان ہے؟ کہ لوگ مسجد میں آ جائیں. اور اقامت میں کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہ جو مسجد میں آ گئے ہیں، جماعت کھڑی ہوگی تو وہ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں. ویسے ہم کہتے ہیں کئی دفعہ اس کا قد قامت بڑا اچھا ہے، جو اچھا ٹال کوئی ہوتا ہے تو کھڑی اس سے آپ یاد رکھیں. تو آگے آپ یہ پڑھیں گے کہ یہ کیسا پڑھا لفظ بنا ہے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں، آگے آگے مزید آپ سیکھیں گے. نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کے اذکار کون سے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہوگا، سب ہم وضو کرتے ہیں. وضو سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہی پڑھنا ہے. جی بسم کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور کیا کیا ہوں گے بتائیے، انمیوٹ کر کے بتائیے. 2 ہوں گے ان کے، جی کون با کون اور سے؟ با اور بی با نہیں نہ کہیں گے، بی سوری اور اسم. ویری گڈ. ہاں بی اور سم نہیں کہنا، بی اور اسم. اسم کا مطلب ہے نام، بی کا مطلب سے، نام سے، نام سے اللہ کے. پھر اچھی طرح سے وضو کر لیں اور اس کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا پڑھیں. اور وضو کے بعد کی دعا کی بہت فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو کتنی زیادہ اس دعا کی فضیلت ہے. امید ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں بھی تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ ہمیشہ وضو کے بعد کی پڑھیں گے. تو جی یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی آپ نے تشہد میں یہ الفاظ سارے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ. ایک اور لفظ بھی ہے جس کا کہ مطلب ہوتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ انمیوٹ کر کے بولیں. انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، ان اور انا دونوں. ٹھیک ہے. لا کا مطلب سب کو آتا ہے، بولیں انمیوٹ کر کے. نہیں. الہ، معبود. ٹھیک ہے. نہیں ہے کوئی معبود. اللہ کا مطلب ہے سوائے یا مگر کے معنی میں بھی آتا ہے، سوائے اور یا سوائے اللہ کے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ہم نے یہ اس کی بناوٹ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ ہے اس کا میں گواہی دیتا ہوں. یہ اس طرح سے ہم اشارہ کریں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہ ہم آپ کو آگے سکھائیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. یہ ہم اس سے پہلے اذان میں اس کی ہم ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کچھ باتیں اس کے متعلق بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے.
اور موت سے پہلے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. ابو داؤد کی روایت ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی قریب المرگ شخص ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں. مسلم کی روایت ہے. اور انفارچونیٹلی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے اپنی سروس کے دوران تقریباً 10 یا 12 لوگوں کو وفات پاتے دیکھا، لیکن صرف ان میں سے 2 لوگ جو کلمہ پڑھ سکے. سوچیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اب امپورٹنٹ بات کیا ہے، دیکھیں اگر جو ذکر اور جو اللہ کا جو ذکر ہماری زبان میں ہماری زندگی پہ جاری رہے گا، پھر آخر میں بھی وہ جاری ہو جائے گا. اور اگر ہم روٹین میں نہیں یہ ذکر کرتے رہیں گے تو پھر یہ اس وقت بھی پڑھنا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پڑھو پڑھو، وہ مرنے والا نہیں پڑھ سکتا انفارچونیٹلی. تو یہ ہمیں زندگی میں بھی یہ ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے. وحدہ لا شریک لہ، وحدہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی انمیوٹ کر کے بولیں کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 کریں گے. شاباش. تو وحدہ اکیلا وہ کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے، ایک ہے. لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک. لہو اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، لا اور ہو. یہ لا حرف جر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سو وحدہ وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا واحد کہتے ہیں، احد کہتے ہیں، تو یہ سارے ان الفاظ سے بھی ہم توحید ہم کہتے ہیں. سب سے ہمارا جو سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں توحید وچ مینس کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. تو اس سے ہمیں اسی طرح سے وحدہ سے بھی ہم یاد رکھیں گے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ٹکڑے کریں گے. وحدہ وہ اللہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. شریک کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں اس کا کریں گے. یہ کا وہ والا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کا والا ٹیبل والا، یہ پورا لفظ ہے شریک، ٹھیک ہے. اس کے ٹکڑے نہیں ہیں کوئی بھی. تو جیسے ہم شریک اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی جمع بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں تو آپ شرکاء کلاس ہیں اس وقت، ہے نا، قرآن کلاس کے شرکاء ہیں. تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے، جتنے بھی اسما آتے ہیں ان کی ہم نے جمع بنانی ضرور سیکھیں. یہ آپ کے اس میں گوگل ہوم ورک میں بھی آ جاتا ہے اور آپ کے کوئزز میں بھی آ جاتا ہے. تو شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکاء. اور یہ الفاظ قرآن پاک میں 40 بار آ چکے ہیں. جی انمیوٹ کر کے بولیے شریک کی جمع. شرکا. شرکا. شرکاء. یہ وہ یانون اور وانون والی نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ آگے آپ کو پڑھائیں گے، لیکن یہ بھی شریک جمع کی جمع شرکا. شرکاء. شاباش، یہ اب آپ نے یاد رکھنا کیونکہ یہ آپ کو پوچھا. اور ہمیں یہ بڑا فیملیئر لفظ ہے، شریک ہے وہ میرا حصے دار ہے، میرا شریک ہے، میرا پارٹنر ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا ہم کہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے. اور جو ایسا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے. تو یہ سارے لفظ اسی کے سے ہمیں سمجھ آتے جاتے ہیں. آگے ہم نے پڑھا اپنے پچھلے سبق میں مشرک، ہے نا، واحد جمع میں آپ کو جب مذکر کے سکھائے تھے اس میں بھی آپ نے پڑھا. لہو اس کا یا اس کا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ویسے اس کے لیے، کیونکہ لا یا لی ہم کہتے ہیں کے لیے ہے، لیکن اس کا کے معنی میں بھی آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو دونوں معنوں میں آ جائے گا لہو. جنرلی ہم اس کی ٹرانسلیشن اس کے لیے کرتے ہیں، لہو اس کے لیے. یہ ٹیبل شاید آپ آج کریں گے میرا خیال ہے. تو ہمیں اس کو زندگی میں لانے کے لیے ہم یہ ماڈل فالو کرتے ہیں. تو مطالعے کے بعد ہم تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، تصاب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم آئیے اس کے تھوڑے سے اسباق دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، وحدیت کا اقرار اس میں 3 بار ہو رہا ہے. پہلے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. پھر کہا وحدہ وہ اکیلا ہے. پھر کہا لا شریک لہ. تینوں باتوں میں بات تو ایک ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. یعنی تینوں باتوں میں کیا ہم سٹریس کر رہے ہیں؟ اللہ کے یکتا ایک ہونے کا. تو یہ
وحدانیت کا اقرار اللہ تعالیٰ کی 3 مرتبہ اس میں ہم اس دعا میں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے شرک کو ٹوٹل نگیٹ کر دیا، ٹوٹل ہم نے بیزاری شو کر دی کہ شرک تو بالکل ہونا نہیں چاہیے، اور ہم سب کو پتہ ہے اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھیے، یا کوئی پاس ہے تو اس کو بتائیے، یا اتنی اونچی آواز میں بولیں کہ آپ کے کان میں وحدہ لا آواز ہے۔ شریک لہ وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو لہو اس اس کا۔ کا، یہ ہو اور یہ ہو کس کے لیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اشہدو، ابھی ہم پیچھے پڑھا، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، ان کا مطلب بھی کیا تھا، انا کا مطلب بھی کیا، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی اذان میں، محمدن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں گے، عبدو اور ہو، ورسولہ، اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، اور یہاں بھی ہو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا۔ اب ہم ان کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے تھے، تو اب یہ کیوں کہا گیا خاص طور پہ عبدہ؟ کیونکہ پہلی قوموں نے کیا کیا، انہوں نے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائی تو نعوذ باللہ کہتے ہیں جی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو کہ ٹوٹلی غلط ہے، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شرک کی ٹوٹل نفی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اس کے بندے۔ تو عبد کی جمع ہم نے کہا تھا ہم جمع سیکھیں گے۔ عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام، عباد، عبادن بھی آپ کہہ سکتے، اسما ہے نا، اس پہ تنوین آ سکتی۔ 125 بار یہ الفاظ ہیں۔ عبد کی جمع کیا ہے؟ بولیے انمیوٹ کر کے۔ عباد، 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 ہاں، یہ واحد جمع آپ کو آ جاتے ہیں، جمع کا واحد اور واحد کا جمع بتائیے۔ یہ ڈیفرنٹ جمع ہے جی، یانون اور وانون والی ڈیفرنٹ ہے، یہ بھی ایک ٹائپ کی جمع ہوتی ہے، یہ ہم نے یاد کرنی ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے اس کو کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رسولہ کے بھی ہم 2 ٹکڑے کریں گے کہ اس کے رسول، تو رسول ہیں لیکن اس کے بندے ہیں، تو اس میں بھی ہم شرک کی دوبارہ سے جو ہے نفی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں عبدہ کا لفظ کا اضافہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یا غلام بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، یہ شریک بنا دیا تھا، تو ہر نماز میں وضو کے بعد، اس نماز میں بھی اور ایون وضو کی دعا میں بھی یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے بہترین انسان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو جلدی سے پڑھ لیجئے، ایک دوسرے کو بتائیے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ محمد، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے۔ ہاں بس، تو ہم نے ٹوٹلی پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے، وہ تو میں آپ سب کو آتا ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے ساتھ میں، اللہم، اللہم کا کوئی ٹکرا نہیں ہوتا ہے، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اللہم اجعلنی، علیحدہ سے پڑھیں گے تو اجعلنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو میم کے ساتھ کمبائن کرنا ہے، اللہم اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ یہ اب ہم اس کا ترجمہ ہم نے رننگ دیکھ لیا، ہم 1 بائی 1 ان کو دیکھتے ہیں۔ اجعل کا مطلب ہے بنا دے، اس کے 2 ٹکڑے کریں گے، اجعل اور نی، جیسے یہ کہتے ہیں اسی طرح سے نی بھی کہتے ہیں، مجھے۔ اجعل ہم پڑھیں گے یہ کیسے، اسی سبق میں پڑھیں گے کیسے بنتا ہے۔ اجعل کا مطلب ہے بنا دے، کہتا ہے جال سازی، جعلی نوٹ، جو جال سے آپ سمجھے کہ بنانے والی بات ہوتی ہے۔ اجعل بنا دے، نی مجھے، کیا بنا دے؟ من التوابین۔ اب ہم نے دیکھنا یہ توابین کیسا لفظ لگ رہا ہے آپ کو، ال بھی لگا ہوا ہے، یانون بھی ہے اینڈ میں، تو یہ کیا ہے؟ خاص اسم ہے اور کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع سالم ہے، یانون والی جمع ہے۔ تابا کا مطلب ہوتا ہے پلٹا،
اور تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، اور تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا، یعنی یا خوب خوب توبہ کرنے والا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ مجھے کیا بنا دے؟ خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، ٹھیک ہے۔ تواب، یہ آگے ہم اور ڈیٹیل سے اس کی پڑھیں گے کہ یہ کس طرح سے تواب کا صیغہ آتا ہے۔ تو ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ اسم ہے، ال ہے شروع میں، یا نون والی جمع ہے، تواب کی جمع توابین، ٹھیک ہو گیا۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب یہ ہمارے لیے بڑا فیملیئر لفظ ہے، یہ بھی اسی طرح سے خاص اسم ہے اور یا نون والی جمع ہے۔ انسان کو کیوں ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی توبہ کریں، کیوں ترغیب دی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمیں بار بار توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن توبہ جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرے گا، ایک بات۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، اب وہ ہم شرائط دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ ہاں یہ میں نے جو ہے غلطی کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس پہ شرمندہ ہوں کہ ہاں یہ بڑی شرمندگی ہے، میں اس سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر ہمیں یہ بھی کہ نہیں آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اور فرض کیا ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے، تو اس کا وہ حق اسے لٹا دیں۔ پھر صرف یہ نہیں، پھر زبان سے ہم نے ادائیگی بھی کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ ضرور کہیں۔ اور پھر اس یقین کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہ بھی تواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال، وہ بار بار ہماری طرف پلٹتا ہے، ہماری غلطیاں معاف کرتا ہے، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے کرنی چاہیے۔ روٹین بنا لیں کہ روزانہ ایک بار تو کم از کم استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح و شام پڑھ لیں تو بہت اچھا، ایک دفعہ ضرور پڑھا کیجیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس لیے بہت اچھا ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں کر لینا توبہ، ابھی تو مزے کرو، لیکن ایسی بات نہیں، ہمیں روزانہ ہی توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا ابیحہ کی کر رہی ہے؟ متطہرین کا کیا مطلب ہے؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ ہمارا گھر مکان پاک ہو، ہمارے لباس صاف پاک ہو، ہمارا عقیدہ پاک ہو، ہمارے خیالات پاک ہوں، یعنی ہر قسم کی پاکی۔ تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں میں سے بھی بنا دے، اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیں۔ یہ عادت ڈالیں، بہت اس کی بڑی اہمیت ہے اس دعا کی۔ تو جی اس کو اب پڑھیے، اس کو اونچی آواز میں ایک دوسرے کو سکھائیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کو یاد کر لیجئے، اور وضو کے بعد ضرور، آپ کو آتی بھی ہوگی، کچھ لوگوں کو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ واجعلنی، بنا دے مجھے، ٹھیک ہے۔ اجعلنی آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے، واو کا مطلب آپ سب کو پتا ہے، اور اجعل بنا دے نی مجھے۔ اللہم اجعلنی من توابین واجعلنی من متطہرین، المتطہرین۔ پاک صاف رہنے والوں، یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع ہے، یا نون والی دونوں جمع ہے، یہ تواب کی جمع ہے، یہ متطہر کی جمع ہے۔ اللہم اے اللہ، اللہم اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ شاباش۔ اب ہم بریک لیتے ہیں، سبق سے ریلیٹڈ ایک دو سوال ابھی لے سکتے ہیں، اور پھر ہم گرامر پڑھیں گے، اور کوئی ضروری سوال پھر ہم اینڈ میں لے سکتے ہیں۔ وہ اس میں جو پاکی میں جسم کی پاکی کا ذکر نہیں آیا۔ جسم کی پاکی تو سب سے پہلے ہی آئے گی نا، وضو آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ پاک ہو رہے ہیں، وضو آپ پاک حالت میں کرتے ہیں نا۔ جب اگر غسل کی ضرورت تو پھر پہلے آپ غسل کریں گے، پھر وضو کریں گے، ہے نا۔ تو پاک ہوتے جب وضو ہم کرتے ہیں تو ہم پاک حالت میں وضو کر سکتے ہیں نا، پاک حالت میں تو کر سکتے ہیں، تو ہر طرح سے وضو، وہ تو جسم کی پاکی تو سب سے پہلے ہے، بالکل وہ سب سے پہلے ہے، بالکل ایسی بات۔ چلیے اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔
کوئی ایک آدھ ضروری سوال ہے تو وہ ہم ابھی، اور اس کے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. پوچھ لیجیے اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں، اور گرامر میں آلریڈی ہم نے کیا شروع کیا؟ حرف جر پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، 3 حروف جر ہم نے لاسٹ لیسن میں آپ لوگوں نے پڑھے تھے، اور 3 آج ہم بی، فی اور الا پڑھیں گے. تو کیسے پڑھتے ہیں ہم گرامر؟ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل ہم نے فزیکل انٹریکشن. ویری گڈ. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی، تو سب لوگ کیا کریں؟ ایک گہری سانس لیجئے اور میرے ساتھ سب دہرائیے. سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، دیکھیے، بولیے، سوچیے، بتائیے، بولیے، بتائیے، دل سے دل کیجئے سے، اور سب مل کر کیجئے. سب مل کر کیجیے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے سارے اعضاء، اپنے سارے حواس جو ہے ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ گرامر، عربی گرامر سیکھنے کے لیے. سیکھنے کے اور لیے. جی، اور اشارے کریں گے اور اپنا ساتھی ایک ضرور بنائیں. یہ آپ سب کو اب پتہ ہے کہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ہم پڑھ چکے، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی آج کل ہم حرف پڑھ رہے ہیں. حرف کون سا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو کیا کرتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. جو حروف ہم آج کل یہ پڑھ رہے ہیں، یہ بی، لی، من، فی، یہ حروف جر ہیں. جیسے یہ انا ہے، وہ بھی حرف ہے. ہم نے آج ان پڑھا، انا پڑھا، وہ بھی سب حروف ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی جو کوئی اسم اور فعل نہیں ہوگا نا، وہ حرف ہوگا. اب آگے فعل بھی، آپ افعال بھی پڑھ لیں گے. تو حروف بہت سارے ہیں. ہم آپ کو یہ حروف جر پڑھا رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے. جیسے ہم نے آج ان پڑھا، انا پڑھا، وہ بھی حروف ہیں. ماں پڑھتے ہیں، آپ لا پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حروف ہیں. جی، ہم نے سب سے پہلا ہمارا ٹیبل جو کہ ضمائر کا ٹیبل ہے، اس میں ہم نے جو ہے جو چند الفاظ سیکھے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ قرآن پاک میں 1300 بار تقریباً آتے ہیں. جی، اس کو کوئکلی کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ سے ہینڈ ریز کیجئے. جی، زائدہ پروین آپ کروائیں گی؟ کروائیے. ہاں جی. جی کروائیے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، نہیں، ہم انتا، نہیں ہے. نہیں میری بہن، ہم وہ پیش ہے نا. سب، ہاں، وہ سوری، سب. جی، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، ہی، وہ عورت. ہیا، وہ، اور ہوا کی جگہ. ہیا. اس کے بعد ایک اور طرح کے بھی ہم نے ضمائر پڑھے تھے. یہ ضمائر جو ہیں یہ علیحدہ سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جی. یاد رکھ سکے تو ضمائر منفصلہ بھی ان کو کہتے ہیں. اور یہ اسم ہوتے ہیں، ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ ضمائر ہیں کہ ان کے آگے لائن لگی ہیں، اس کا مطلب یہ اٹیچ ہو کے آئیں گے، یہ علیحدہ نہیں آئیں گے، یہ جڑ کر آتے ہیں. ان کو ٹکڑے بھی کہتے ہیں. تو ان کا، اس میں ہم نے کہا تھا ہوا وہ، تو ہو کا مطلب ہے اس کا، ہم ان سب کا، یہ ایسے آتا ہے. یہ ٹیبل کون ریوائز کرائے گا؟ جی، آپ کروائیے. انم شیخ انمیوٹ کیجئے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا، ہاں اس عورت کا. ہاں، اس حضرت کا. ویری گڈ. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم جب ابھی حروف جر بھی پڑھیں گے تو ہم ان کو پھر جوڑ کے ساتھ دیکھیں گے. اسما کے ساتھ بھی ہم جوڑتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی ان کو جوڑ کو دیکھیں گے. جیسے پہلے آپ نے جوڑا ان یہ ٹکڑوں کے ساتھ رب جوڑا تھا، یہ ٹیبل بھی ریوائز کرا دیجئے. جی پرویز بھائی آپ کروائیے، انمیوٹ کیجئے. رب اس کا رب، رب ہو ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، رب کو آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ربوہا اس عورت کا رب. تو ابھی دیکھیں میں نے اب الٹے ہاتھ سے اشارہ کیا. شاباش. اب ہم حروف جو ہم نے پہلے پڑھے تھے کوئکلی ہم ان کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا لی، اس کا مطلب ہے لیے. لا بھی آتا ہے، لہو جیسے آتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے. مین کا مطلب سے، اور ان کا مطلب سے یا کے بارے میں.
اب ہم ان کو کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تینوں حروف جر ان ضمائر کے ساتھ ٹکڑوں کے ساتھ مل کے قرآن پاک میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. 5000 بار. اور اگلے بھی کریں گے تو ملا کے یہ 10,000 سے اوپر چلے جاتے ہیں. وچ مینس 9000 بار اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہر لائن میں آتی ہے. یعنی ہر لائن میں آ رہے ہیں. کئی جگہ اس سے بھی زیادہ دفعہ آ رہے ہیں. کون ریوائز کرائے گا؟ اچھا یہ اگلے پہ ہم ریوائز کرتے ہیں. ہاں جی یہاں پہ اب یہ ان کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے. پہلے بتائیے کہ کون کون سی فریزز سے ہم ان کو یاد کریں گے. ایسے ہمیں بعض دفعہ بھول جاتا ہے. جب ہم فریز سے یاد کرتے ہیں ہمیں بھولتا نہیں ہے. جی زائدہ لی آپ کو بتائیے. لی کو الحمدللہ، الحمدللہ سے شاباش. مین کو من کو اعوذ باللہ من الشیطان، شاباش. اور ان کو رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ. عنہ. ویری گڈ. تو اب یہ ہم نے یہاں ان کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا ضمائر متصلہ کے ساتھ. یہ ہمارا پورا ٹیبل بن گیا تھا. کون اس کو ریوائز کرائے گا؟ اور کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ زاہدہ. جی چلیں آپ کروائیے. لہو، لہم، جی جی لکا، لی، لکم، لنا، لہا، لہا. منہو. ترجمے کے ساتھ کریں. چلیں ایسے کرا دیں. ترجمے کے اچھا ساتھ کریں اچھا تو اچھا ہے. ویسے اگر آپ اشارے کریں تو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. دیکھیں یہ من منہو، ہوں آپ ایک سے پتہ چل رہا ہے اس سے. منہو، جی اس سے. منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سے، منا ہم سب سے، منہا اس اس عورت عورت سے، سے. دوسرے ہاتھ سے گیا. شاباش. انہو، انہو اس سے، انہم، انہم ان ان سب سب سے. سے، ان کا آپ سب سے، انی مجھ نہیں سے، ان کا ان آپ سے سنگل یا تم سے. ان کا کا آپ کا ہاں جی کا سے آپ ایک سے، انگلی ہے. ہاں جی آپ سے، آپ جی سے، تم سے بھی انی کہہ مجھ سکتے سے، ہیں. ہاں، انی مجھ سے، انکم شاباش. آپ سب آپ سے، سب سے. انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے. ویری گڈ. تو دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا ہمیں رواج کرا دیا. اب آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھنا ہے. ہر لائن میں آپ کو یہ ملیں گے 5000 بار. الحمدللہ. اس کو تو اپنی اس میں اسکرین پہ لگا لیں موبائل کی تو پھر جو ہے آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گا. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ایک اور گہری سانس لیجئے اور ربی زدنی علما زدنی پڑھیے علما. تاکہ ہمیں یہ بہت اچھا یاد ہو جائے. تو اب بسم اگلا جو ہم حرف جر پڑھیں گے وہ بی ہے. اس کو کیسے ہم یاد رکھتے ہیں؟ بسم اللہ سے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. تو اب اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ انہیں ٹکڑوں کے ساتھ ہم ان کو جوڑیں گے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. جی کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. جی توحید آپ کروائیں. راحت آپ سے اگلا بھی کروائیں. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، ہی اس بی سے، مجھ بی سے، بیکم بی نہیں بیٹا سوری بی 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 بی. مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. جی راحت پر بھی ناب بھی کروا دیجیے. جی چلے آنا ہم آپ کروا دیں. ان کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بہا اس عورت سے. بہا اس عورت سے. شاباش. اب بی فی اور اللہ ہم نے پڑھنے اور یہ 3617 بار ہیں. پچھلے تو 5000 بار آ رہے تھے. یہ بھی 3500 سے زیادہ دفعہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فی جو ہے ہم کس سے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ. اسی طرح سے ہم ان کو اب انہی ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. جی کون کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. شاباش. فیہ جی پر کس نے کروائے؟ جی عافیہ مطلوب آپ کروائیے. عافیہ. فیہ اس میں، اس میں، شاباش. اس فیہم میں ان سب ہاں میں. ٹھیک. آپ نے خود ہی ٹھیک کر لیا. اس میں یہ تھرڈ پرسن سنگولر دور غائب ہے وہ تو ہم اس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس میں. جی شاباش. فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، بنا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. ویری گڈ. جی اور کون کرائے گا نیا؟ جی آسیہ آپ کروائیے. جی پلیز باتیں نہیں کریں. اپنا مائک بند کر لیں. مائک باقی. جی آپ کیجئے.
فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، اس شاباش، عورت اس عورت میں جو یہ دیکھیے جیسے ادھر بھی یہ اس والے یہ تھرڈ پرسن دور والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم غائب کہتے ہیں، تو ہم ان میں اس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم عربی بول چال کریں گے، اس میں ہم ایک لفظ استعمال کریں گے خیر۔ خیر کا مطلب ہے بھلائی، گڈنس۔ خیر تو سے، اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، الصلاۃ خیر من النوم ابھی ہم نے ابھی پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہم اس کا جواب ہاں میں دیں گے۔ ہاں میں عربی میں کیا جواب، ہاں کو کیا کہتے ہیں؟ نام نام، نام، شاباش۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ حل فیہ خیر، یعنی کیا اس میں بھلائی ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ نام فیہ خیر، کیونکہ یہ فی الخیر، ہی اور ہوم کا جواب اسی طرح سے آتا ہے، کا جواب ہی سے آتا ہے، کم کا جواب نا سے آتا ہے۔ جی دو لوگ کون کروائیں گے؟ جی پرویز بھائی آپ سوال کیجئے، بلکہ میں خیال سسٹر ہی ہیں، اور زائدہ پروین آپ جواب دیجیے، جی کروائیے۔ هل فيه خیر، نام فیہ خیر، هل فيهم خیر، نام فیہم خیر، نیکسٹ بھی کرائیں جی، یہ بھی کروائیے، کنٹینیو هل کرواتے فيك خیر، نام فی خیر، نہیں، فیا دیکھیں تشدید ہے نا میری فیا، بہن، یہ دیکھو فیا، ہاں جی، فیا فیا، سوری، فیا، نام نام فیا خیر، نام کوئی فیا بات نہیں، خیر، فیا خیر، شاباش۔ نام هل فیا في خیر، هل فيكم خیر، نام فینا خیر، خیر، ہاں، کوئی بات نہیں، وہ کبھی غلطی لگ جاتی پڑھنے میں، کیونکہ تشدید ہے نا، فی ہوئی ہے اور جی، یا بھی، یہ اچھا تو فیا، ڈبل یہ فی، ہو گئی نا، ایک فی کا تھا اور فی، ایک وہ تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک اس ہے، طرح سے۔ فی خیر، تو اب ہم نے اس سے کیا بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جیسے ہوا ہم کا جواب ہوا ہم سے آتا ہے، اسی طرح سے ہی حل اور ہم کا جواب بھی جو ہے وہ بھی ہی اور ہم سے ہی آئے گا، لیکن کا جواب کم سے اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گی تو آپ تو میں جواب دیں گے نا، جی، تو کا جواب ہی سے آتا ہے، اور اگر آپ سب سے میں سوال پوچھوں گی تو ہم میں آپ جواب دیں گے، تو چار انگلی اپنی طرف، تو پھر نہ میں جواب آتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں گے تو آپ کی عربی بول چال سوال جواب میں انشاءاللہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ یہ دو تین بیسک چیزیں آپ نے یاد رکھنی، یہ اسی کی ریپیٹیشن ہے۔ ابھی ہم نے یہ سارا کر لیا۔ اب تیسرا جو لفظ ہمارا تھا آج کا وہ کیا تھا؟ السلام علیکم، ان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ، سوری، اللہ، اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پر، اللہ، پر، السلام علیکم، اللہ، یہ بھی حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے پر۔ تو یہ تو ہم بہت فیملیئر ہیں، ہم روز کہتے ہیں کہ آپ سب پہ سلامتی ہو، پر آپ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح سے ان کو ہم ان جو ہے ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے۔ کون کروائے گا جس نے پہلے نہیں کروایا؟ باقی جی نادیہ کرائیے، شاباش، آپ کروائیے۔ السلام علیکم۔ علیہ، وعلیکم السلام۔ علیہ اس پر، نہیں اس، علیہم، نہیں بیٹا نہیں، واپس اس اس پر، سوری اس پر، شاباش، کوئی بات علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ ویری گڈ۔ یہ بھی جو ہیں اس کے ساتھ جڑ کر 1207 دفعہ، سوچیں یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ بھی اگر ہم مذکر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو ہم مونس کے لیے بہا، ٹھیک ہے، فی ہی، فیہا، الیہ، علیہا، یہ ہم سب سیکھ چکے ہیں، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بھی مونس کا صیغہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب یہ پورا ٹیبل ہو گیا۔ اب اس کو ریوائز کون کون کرائے گا؟ ایک ایک پینل کروا لیجئے تو پھر ٹھیک رہے گا۔ جی جویریہ آپ کروائیے سب سے پہلے، جویریہ مدثر، بھی والا آپ کروائیں، بی والا۔ بھی اس سے یا اس کے ساتھ، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے۔ ویری گڈ۔ جی اب نیکسٹ کون ہے؟ جی عروج آپ کروائیے، جی سسٹر عروج، ہاں شاباش۔ فیہ اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی، نہیں، فیا مجھ میں، ویری گڈ۔
फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आफिया आप अला वाला करवा दीजिए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, वेरी गुड। अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड। तो ये सब मिला के 3617 बार आ रही हैं। वो पिछले जो हमने किए थे वो 5000 बार आए थे। अभी और भी कल के लेसन में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बी को हम कैसे याद रखते हैं? बिस्मिल्लाह। ठीक है। फी को हम याद रखते हैं फी सबीलिल्लाह। अला बी को को हम याद रखते हैं बिस्मिल्लाह, फी अस्सलाम को फी सबिलिल्लाह, और अला को अस्सलाम अलैकुम पर। क्योंकि देखें खाली बाद दफ़ा मतलब इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर हम फ्रेज याद करते हैं तो गलती नहीं होती इंशाल्लाह। ठीक है। फिर जब पक्का हो जाए फिर फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में हम हमेशा फ्रेजेस के साथ याद करते हैं तो हमें अच्छा याद हो जाता है। चलें जी, अब हम छोटा सा एक क्विज करते हैं। अब आप लोग इनको गौर से देखें और इसका आपने मानी भी खुद सोचने और इशारा भी सोचना है। ठीक है। इशारा कर कर करके सारे तीनों के देखें, फिर हम देखते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि किधर करेंगे। अब हैंड रेज कीजिए। बिहिम का कौन बताएगा मुझे? जायदा परवीन आपने इसके लिए हाथ खड़ा किया। हाँ जी, जायदा परवीन आप बताइए बिहिम का क्या मतलब है? बिहिम का मतलब उन सब पर, सब में, उन सब का उन सब से, सबसे। बिस्मिल्लाह भी पढ़ा। बेहिम उन सब से, बिहिम उन सब से। सबसे उन नहीं सब देखें, जिससे पूछा वही बताइए, ऐसे ना करें। उन कोई सब एक से बताए। ये अरूज आप मुझे बताइए कि इसका इशारा जो है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ बिहिम का? बिहिम का इशारा मैं ठीक कर रही हूँ? 4 उंगलियां इस तरफ, ये इशारा हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है या नहीं ठीक? यस ठीक है। ये सही है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन के लिए हम कर रहे हैं, हिम के लिए, और ये जमा का इशारा है और मेल का, मुजक्कर का, इसलिए हमने दाएं हाथ से इस्तेमाल किया, हमने 4 उंगलियां इस्तेमाल की और इस तरफ हमने जो है वो इशारा किया। नजर ठीक से नहीं आता। ठीक है, तो ये अच्छा जी। फीकुम का मतलब कौन बताएगा? जवेरिया आप बताएंगी। फीकुम। कुम आप सब में, आया मुझे सामने ये जी, सामने की तरफ कितनी उंगलियों से इशारा करोगी? ये ठीक है? से ये ठीक है मेरा इशारा कि नहीं? मेरा इशारा नहीं, ठीक है? ये 4 4 उंगलियों से करना है। शाबाश, ये हमने सामने 4, तो आप सब। वेरी गुड। अच्छा, अलैहि का कैसे, क्या मतलब है, ये कौन बताएगा? अनम आप बताइए। शाबाश। अलैहि उस पर, तो इशारा किधर करूं? ये मैं, ये मेरा राइट हैंड इशारा, से फिंगर, ये मेरा इशारा नहीं ठीक है? नहीं ठीक? नहीं नहीं, ये ठीक है? नहीं हाँ ये जी, ठीक उस है, पर ये ठीक। जी उस पर शाबाश। उस तो पर अब आपको समझ आ गई। देखें, टीपीआई इशारे करने सीखें। जब भी क्लास में टीचर करें, आप जहां जहां बैठे हैं इशारे करते जाएं। कोई एक आप में से बता रहा है तो आप सब जहां बैठे हैं इशारे करें। यानी ये कोई वैसे मजाक वाले इशारे नहीं है, ये बड़ी तहकीक के बाद, ये लेटेस्ट रिसर्च के बाद कि इस तरह से जो है हमें बहुत जल्दी याद होता है, हम बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, भूलता नहीं जल्दी। और मैं तो कई दफ़ा क्विज कर रहे हैं, कोई जवाब ना हो तो इशारे करो तो जवाब सही आ जाता है। उसके साथ आदत डाल लें, आपकी उंगलियां खुद ब खुद हाथ आपके चलने लगेंगे। ये इतना ज़बरदस्त मेथड है। मैंने एक दफ़ा कोई गरबी ग्रामर सीखने की कोशिश की, मुझे तो समझ नहीं आती थी, लेकिन इनके कोर्स की डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी है और टीपीआई से जितनी जल्दी आसान तरीके से ग्रामर सीखते हैं, किसी तरीके से नहीं आप सीख सकते। तो इशारे ज़रूर किया कीजिए। इतने माशाल्लाह आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतने शौक से अल्लाह ने आपको सेलेक्ट किया है, इतने इम्पोर्टेंट लोग हैं आप सब लोग, है ना। चलें, आप ये सवाल जवाब कौन 2 लोग करवाएंगे? अरूज आप करवाएंगी? अरूज आप सवाल कीजिए, अनम जो है जवाब देंगी। क्विकली क्विकली, हमारे पास टाइम कम है। हलिल्लाहु रहीमुन बेही, बिही, बिही पूरा हम यहाँ कहेंगे ना, सवाल कर रहे हैं जी। बिही। आप जवाब दीजिए जी, जवाब दीजिए आनम। नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, ठीक है ना, यानी कि क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है। हल का मतलब होता है क्या, तो नाम का मतलब हमें आता है जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। जी अगला भी करिए, अगला भी। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, बेहिम, अब 4 से हमने इशारा कर दिया। ठीक है, नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम,
تو وہی اشارہ رہا کیونکہ ہم کا جواب ہم سے ہی آ گیا. اب ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں. جی یہ بھی کروائیے. جی عروج کرائیے. هل الله رحیم بک. جی کیا جواب دیں گے؟ نعم اللہ یہ اس رحیم کا اشارہ بی. کیا. اب دیکھیں اشارہ ادھر آ گیا. اشارہ کا جواباً جواب میں اپنی طرف ہاں کروں گی. بی یہ سے آ گیا. شاباش. هل الله رحیم بکم. ابھی ہم نے 4 انگلیوں سے نعم سامنے میں نے اللہ اشارہ کیا. رحیم بنا. بنا اب سامنے میری طرف اشارہ آ گیا. بس اشارے کرنے سیکھیں. سوال جب ایسے آ جاتے ہیں کبھی غلطی نہیں ہوگی. اچھا اب ایک اور لفظ سیکھیں. ماں کا مطلب ہے نہیں. ماں کے اور بھی مطلب آپ کو بتائیں گے لیکن ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ دین ہے لفظ. دین دین نہیں ہے. دین میں زیر ہوتی ہے نا. یہ دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. لین دین نہیں کہتے ہم اردو میں بھی لین دین ہے نا کہتے ہیں. تو اس سے دین کا مطلب ہے قرض. تو حل علیہ دین کیا کہ اس کے اوپر قرض ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں میرے پہ قرض نہیں. پھر وہ کہتا ہے اس پہ قرض نہیں ہے. اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہی جواب ہے. ہی کا جواب ہی سے. جی یہ کون کروائے گا؟ جی جویریہ آپ سوال کیجئے اور نظام الدین آپ جواب دیجئے. هل علیہ دین. جی انمیوٹ کیجئے. ما علیہ دین. شاباش. نیکسٹ بھی کیجئے. هل علیہم دین. ما علیہم دین. تو علیہم کا ہم کا جواب بھی ہم سے اور ہی کا جواب بھی ہی سے. جی اب اگلے سوال بھی کروائیے. جی میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی یہ کیا ختم کر لیں. کبھی یہ ختم کر لیں پھر اس کے بعد سوال جی کر. جی جی یہ ختم کر لیں. حل علیہ کا دین. جی جواب دیجئے. ما علیہ دین. ویری گڈ. هل علیکم دین. ما علینا دین. ٹھیک ہے. یعنی کہ کیا آپ کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پہ کوئی قرض نہیں ہے. تو کم کا جواب نا سے آیا. کا جواب یہ سے آیا تھا. جی اب آپ سوال پوچھ لیجیے. جی لا کا مطلب بھی نہیں ہے. ماں جی کا ماں کا مطلب بھی بھی نہیں ہے. دیکھیں. لا تو جنرلی ہم مضارع کی آگے آپ پڑھیں گے نا فعل مضارع کی نہیں کے لیے ہم لا یوز کرتے ہیں. جنرلی ماضی کو نفی کرنے کے لیے ما یوز کرتے ہیں. ویسے بھی ڈفرینٹ سچویشن اردو میں بھی تو کئی نا لکھا ہوتا ہے کبھی نہیں لکھا ہوتا ہے. تو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ٹیکسٹ سے آپ کو سمجھ آتی ہے کانٹیکٹ سے کس کہاں ہے. جی لیکن یہاں پہ سوال میں جواب میں ہوں. جی پوچھیے. کہنا چاہ رہا تھا کوئی ایسا بھی ہے کہ جی جو آئین سے جو لفظ سٹارٹ ہو رہا ہو اس کے ساتھ ماں لگتا ہے یا کوئی نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. ایسی جی بات جی نہیں ہے. ماں کا مطلب جو بھی آئے گا. ماں کا مطلب نہیں بھی آئے گا. ماں کا کئی جگہ اور مطلب 3 مطلب میں آپ کو بھی بتائے جائیں گے آگے آتے ہیں ڈفرنٹ. پھر جب ہم شکریہ. افعال پہ آتے ہیں نا تو اس میں ماضی میں ہم ہمیشہ جب نہ کہنا ہوتا ہے تو ہم ماں سے نہ کہتے ہیں. پھر فعل مضارع والے اگر جب سوال جواب آتے ہیں تو اس میں ہم لا سے نہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مختلف سچویشن آپ کو گریجولی بتائیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. آئین والی بات نہیں ہے. دیکھیں پھر تو یہ اب یہاں پہ تو چونکہ ہم علا والے کے ہم نے سوال بنائے نا یہ اس لیے این سے آ رہا ہے کیونکہ سوال ہمارا علا والا حرف جر کا بنی تھے نا. یہ اس لیے آئین کا جی آئین کے ساتھ ضروری نہیں ہے مانا. ایسی بات نہیں ہے. ماں ٹھیک. دینوں کا ہم سے قبر کے سوال ہے ماں دینوں کا ہے نا. تو اس میں تو جی پھر ایسے چلیں اب ہم آج کا نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. بڑا ہی امپورٹنٹ نقطۂ تعلیم ہے. دیکھیں ہم جو یاد کرتے ہیں وہ ہمیں بھول جاتا ہے نا. تو اس لیے کیا ضرورت ہوتی ہے ہمیں دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں ریپیٹیشن از دی سیکرٹ آف لرننگ. تو اس کا مطلب دہرانا بہت ضروری ہے. لیکن کیسے دہرانا چاہیے یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے. طریقہ کیا اچھا طریقہ ہے صحیح طریقہ کہ ہم دہرائیں تو پھر ہمیں یاد رہے. دیکھیں اگر ہم یہ 100 سکوئرز بنے میں اگر ہم 100 باتیں سیکھیں آپ تو 1 گھنٹے کے بعد میں سے 70 ہمیں بھول جائیں گی. تو پریشانی کی بات ہے. لیکن پریشان نہ ہو. کیوں؟ اگر ہم 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے تو ہمیں 1 دن تک یاد رہے گا. 1 دن تک. لیکن اگر 1 دن بھی گزر گیا اور پھر اس کے بعد نہیں دہرایا تو ہمیں پھر 70% جو ہے شاید بھول جائے. کچھ لوگوں کو تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن جنرل ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم 1 دن کے بعد ریوائز کر لیتے ہیں دہرا لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 1 ہفتے تک 7 دن تک رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب 1 ہفتہ گزر جائے گا تو پھر 70% ہم بھول جائیں گے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہفتہ کے بعد بھی ہم دہرا لیں تو پھر ہمیں 1 مہینے تک یاد رہے گا. مہینے بعد پھر ہمیں بھول جائے گا. تو پھر ہمیں
کیا کرنا چاہیے کہ مہینے کے بعد پھر دہرا لیں، تو پھر ہمیں 6 مہینے تک یاد رہے گا. تو اس کا مطلب ہے بار بار دہرانے سے ہمیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ بھولیں تو 1 گھنٹہ بعد دہرا لیں، 1 دن بعد دہرا لیں، 1 ہفتے کے بعد دہرا لیں، 1 مہینے کے بعد دہرا لیں، 6 مہینے کے بعد دہرا لیں. اگر آپ لوگ اپنا آج جا کے ٹائم ٹیبل دیکھیں جو آپ کو سر نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نوٹ کریں. ہم ابھی آپ نے کلاس اٹینڈ کی، آپ کو ویڈیو بھیج دی جائے گی، سلائیڈز PDF بھیج دی جائیں گی، بکس آپ کے پاس ہیں. اگر آپ اس کو دوبارہ سے آپ پڑھ لیتے ہیں اسی دن تو کتنا آپ کی وہ ریویژن ہو گئی. پھر نیکسٹ ڈے ٹائم ملتا ہے، اب آپ کہتے ہیں اچھا یہ گوگل ہوم ورک آ گیا ہے یا میں نے ورک بک کرنی ہے، پھر آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ کا پکا ہو جاتا ہے. 1 دن کے بعد پھر ہفتے کے بعد ایسا نہیں کیا کل کلاس ہے میں ریوائز ہی کر لوں یا یہ گوگل ہوم ورک کر لوں، پھر آپ دیکھیں کھولیں گے پھر آپ کا پکا ہو جائے گا. ایسی بات ٹھیک ہے نا کہ ویک کے بعد کلاس ہے تو اس سے میں دیکھ لوں، پھر اب مہینے کے بعد آپ کو مڈ کوئز آنے والا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کے لیے تیاری کر لیں گے. 6 منتھس کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بڑھ کے بیچز میں سکھا رہا ہوگا جیسے آپ کی ریویژنز ہوتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ پکا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہم قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں نا تو یہ الفاظ ڈھونڈیں اور خود سے ان کا مطلب دیکھنے کی کوشش کریں. آپ کو جتنے الفاظ آپ سیکھتے جا رہے ہیں ان کو دیکھا کریں، پھر انشاءاللہ نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے جی کس نے سوال پوچھنا ہے پوچھئے. سوال کے لیے ہاتھ کھڑا کیا، ویسے پہلے کے تھے. چلیے باقی کا بعد ہاں میں نے نیکسٹ لیسن پوچھنا میں تھا پوچھیں. ابھی ہم جیسے پوچھئے. ہو پڑھتے ہیں جی اس کے لیے، جی تو جی اب ہم میں نے نے جب آپ نے ہمیں بی سے باری کروایا باری اور سی سے کروایا جی تو پھر ہم نے ہی کر دیا اس کو، ہو کو. جی 2 طرح کے ضمائر ہیں نا بیٹا. ایک ہو ہی ہم ہم کا ایک ہی مطلب ہے. قرآن پاک میں دونوں طرح آیا، ان کا کوئی مطلب میں فرق نہیں. کسی جگہ زیر کیوں آتی ہے اور یہ اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے کہ کہاں زیر لازمی آنی ہے، کہاں زبر آنی ہے، کہاں پیش آتی ہے، وہ اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے. لیکن مطلب ان کا ایک ہے. ہم اور ہم کا مطلب بھی ایک ہے، ہی اور ہو کا بھی مطلب ایک ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جو ہوا ہم والے ہیں، جو ہوا ہم والے ضمائر ہیں وہ علیحدہ سے بھی آ سکتے ہیں. آپ نے پلیز آپ پلیز بند کر لیں، مائک بند کر لیں پلیز. آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوگی، آپ پھر سب میوٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر میوٹ آل ہو جاتے ہیں. جی میں نے لڑائی کے بارے میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ، تو ہمارے پاس بکس ہیں. اگر ہم پہلے سے لیکچر شروع ہونے سے پہلے سے بھی ایک دفعہ خود سے پڑھ لیں اور یہ پھر تو کلاس میں آئیں تو وہ بالکل زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھے ٹھیک اسٹوڈنٹس ہے، ایسے اور ہی تھرڈ کرتے جو ہیں. ہے، ہاں جی اچھے تھرڈ جو ہے جب اسٹوڈنٹس آپ ایسے ہی لیکچر کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اچھے اسٹوڈنٹس پڑھ کے آتے ہیں، بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. اگر ایسا کریں گے، یہ تو آپ کی کیننس اور آپ پہ ٹائم پہ ہاں ڈیپینڈ جی کرتا ہے. اگر ایک دفعہ پہلے سے دیکھ آئے ہیں، پھر آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر یہاں مزید آ جائے گی، پھر آپ کو جو نہیں سمجھ آئی آپ اسی دن سوال بھی پوچھ لیں گے. اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، تو بہت اچھی جی بات جی ہے. چلیے تو پھر الحمدللہ کہیے. یہ خوبصورت غلاب آپ سب کے لیے آج آپ نے 63 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن پاک میں 23,267 بار آئے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا کل یہاں تک چارج ہو گیا. میں نے ایک اور کوشچن کرنا ہے. تو یہ اب ہمیں سب کو کیا کہنا چاہیے کہ صرف 6 اسباق کے بعد ہم 23,267 الفاظ سیکھ چکے ہیں. ہمیں سب کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آئیے ہم اب اپنے ہوم ورکس آپ کو آج صبح بتائے ہیں شروع میں، اس کو یاد رکھیے، پاکٹ بک سے ضرور پڑھتے رہیے، اور اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے ضرور سکھائیے، کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ. آپ خود اچھا سیکھیں گے، ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.